हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके तमाम घर वाले अहल व अयाल भी अमान से होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सुनाए गए नावल आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बावक्त अच्छे नावल सुनने को मिल सके। चलें आज का हम नावल शुरू करते हैं। आज के नावल का नाम है इनको हम कबूल नहीं। ठीक है, नावल का नाम है इनको हम कबूल नहीं और इनके राइटर हैं कशमाला कमान। ठीक है, चलिए हम इस नावल का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का चिरगा इस फैसले पर पहुंचा है कि खून बहा में गुल रज़ा ख़ान की बेटी को ज़वार ख़ान के बेटे रकीब ख़ान के साथ निकाह के बाद खून बहा में दिया जाएगा। दादी जी, मैं नहीं जाऊंगी। दादी जी प्लीज़, मुझे नहीं जाना। बड़ी हवेली वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। इसकी खूबसूरत नीली आंखों में सुर्खी दर आई। नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें जाना होगा। वो एक कर्व से इसे सीने से लगाती हुई बोली। पर दादी, तुम वहाँ खुश रहोगी ये मेरा दिल कहता है। वो इसके सर पर दस्त शफ़क़त रखते हुए बोली। नहीं दादी प्लीज़, आप रकीब लालो को जानते हैं ना, वो कुछ नहीं होगा, हौसला रखो। होर खानज़ादा हाउस यानी बड़ी हवेली की दहलीज पर खड़ी थी। आज इसे यह हवेली बिल्कुल अनजान लग रही थी। ये वो हवेली थी जहाँ आना इसका महबूब मशग़ला था। यहाँ पे मौजूद हर शख्स की चहेती थी। वो बेजान हूर सना भी जान के कंधे पर हाथ रख कर बोली, और बेटा अंदर चलो। ज़वार ख़ान इसके सर पर शफ़क़त से हाथ रख कर बोले, नहीं। वो डर कर नफ़ी में सर हिलाने लगी, गोया वो घर न हो, कोई जहन्नुम हो। ख़ान, क्या हुआ? बच्ची इतनी डरी हुई क्यों है? बेजान ने फ़िक्रमंदी से पूछा। पता नहीं क्यों डर रही है पगली। आ जाओ मेरा बच्चा, अपनी बीजान पर भरोसा रखो। बीजान से कंधों से थामती हुई बोली, और कुड़िया पानी पियो जल्दी से। सना इसे सोफे पर बिठाकर पानी पिलाने लगी। नहीं, मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? चलो जल्दी से पियो। ओके। इसने पानी का गिलास लबों से लगा लिया। गुड। सना इसका काल थप कर बोली। सना, जाओ हूर को रकीब के कमरे में छोड़ आओ। बीजान की आवाज़ ने हूर पर लर्ज़ा तारी कर दिया था। पर बीजान, आप तो लाला को जानती हैं, कोई मसला ना हो जाए। इसने जो करना था कर लिया, अब सिर्फ हमारी मर्ज़ी चलेगी। बीजान के बजाय बाबा जान बोले तो सना मजबूर होकर रकीब के कमरे में ढेर सारी तसल्लियों समेत छोड़ आई। हमदान ख़ान अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। हमदान ख़ान की शादी इनकी चचा ज़ात महर ख़ानम से हुई। शादी के 1 साल बाद इनके यहाँ इनके बड़े बेटे गुलजार ख़ान ने जन्म लिया, और फिर इनके छोटे बेटे ज़वार ख़ान ने जन्म लिया, और फिर बहुत मन्नतों मुरादों के बाद अल्लाह ने बेटी जैसी रहमत से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने आमना रखा। गुलजार ख़ान की शादी ख़ानदान से बाहर साजिदा बेगम से हुई, जो नहायत सादा और मोहब्बत करने वाली मिलनसार खातून साबित हुई। गुलजार ख़ान के 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे जमाल ख़ान, मंझले बेटे सज्जाद ख़ान और छोटे बेटे ज़मान ख़ान थे। और फिर ज़मान ख़ान से 7 साल छोटी हूर ऐन आई, जो घर भर की लाडली थी। ज़वार ख़ान की शादी अपने खालाजाद सनोवर से हुई। इनके 2 बेटे हुए, वकीब ख़ान और रकीब ख़ान। दोनों जोड़वा थे। वो दोनों सज्जाद के हम उम्र थे, और इनकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम सना था, जो ज़वार की हम उम्र थी। आमना की शादी ख़ानदान से बाहर असगर ख़ान से हुई। इनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। बड़ी बेटी का नाम सलमा था, और इससे छोटे का नाम सीमा था, और बेटे का नाम वासिफ था, जो रकीब की हम उम्र था। रकीब कमरे में दाखिल हुआ तो पहली नज़र बेड पर पड़े वजूद पर पड़ी, और इसके इनर बाहर एक आग सी दौड़ गई। वो गुस्से में आगे बढ़ा और इसको बाजू से पकड़ कर खींचा, और गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठी। तुम किसके पूछ कर मेरे रूम में आई हो? उस पर धड़ा। वो चचा जान, वो इसे समझ नहीं आ रही थी कि बोले तो आखिर बोले कैसे। बकवास बंद करो। इसके बाल मुट्ठी में जकड़ कर घुराया। सॉरी लाला, मैं जानबूझ कर यहाँ नहीं रहती थी। वह हिम्मत
کر کے بولتی گئی، پر یہ کیا؟ رقیب کا بھاری ہاتھ اٹھا اور اسے نازک سے گال پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ وہ غصے میں دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ زوردار آواز سے بند کرتا کمرے سے باہر نکل گیا اور وہاں روتی رہی۔ رقیب، کچھ تو خدا کا خوف کرو، بچی ہے وہ 15 سال کی اور تم اس پر اس قدر ظلم کر رہے ہو۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، بی جان برہم ہو کر بولی۔ سجاد کو تو خدا کا خوف آیا، میرے بھائی میرے دوست کو مارتے ہوئے بولے۔ بی جان، اسے میرے بھائی پر رحم آیا تھا جو اب میں اس کی بہن پر رحم کروں؟ نہیں بی جان، میں اس کو زندگی جہنم بنا دوں گا۔ وہ اپنے غصے پر بے قابو ہوتے ہوئے بولا۔ ادھر آؤ، کمرے میں گھبرائی آواز گونجی۔ جی، میں گھبرا کر بولی۔ نہیں میں، وہ دارمائی اندر میں بولا۔ جی، وہ کچھ الجھ کر بولی۔ ظاہر ہے تم ہی آؤ گی۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ وہ فوراً بیڈ کے پاس پہنچی جہاں وہ نیم دراز تھا۔ میرے پیر دباؤ۔ جی، وہ فوراً اس کے پیر دبانے لگی۔ ویسے تمہارا نام کچھ عجیب نہیں ہے، مطلب حور عین۔ اب تم کوئی حور تو ہو نہیں، بلا فضول میں تم جیسے چھپکلی کا نام حور رکھ دیا۔ وہ اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر مزید چڑھانے لگا۔ حور کا دل کیا وہ اس کا خوبصورت چہرہ نوچ لے، پر افسوس ویسا کچھ نہیں کرنے سے قاصر تھا۔ خیر یہ بتاؤ تم کون سی کلاس میں ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ حیرانگی سے بولی، جی آپ ہی۔ وہ دونوں ہتھیلیاں اس کی طرف پھیلا کر بولا۔ انداز خاصا ڈرامائی تھا۔ میٹرک میں؟ وہ سر جھکا کر بولی۔ اوکے، کل صبح تیار رہنا، میں تمہارا ایڈمیشن کرا دوں گا۔ وہ ایک بات بولو، وہ ہچکچا کر بولی۔ بولو۔ وہ لمبی سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ میرا پرانا اسکول یہیں پاس ہے، کیا میں وہاں نہیں جا سکتی؟ وہ مدھم آواز میں بولی۔ ہاں جا سکتی ہو، وہ مدھم مسکان کے ساتھ بولا۔ اور تو اس کے اس انداز پر حیران رہ گئی۔ حیران ہونا تو بنتا ہی تھا کیونکہ وہ اس سے بات ہی بالکل لا علم تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اوکے، گڈ نائٹ، جاؤ اب۔ وہ فوراً سنجیدہ ہوتا ہوا بولا۔ کہاں جاؤں؟ کہیں بھی، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ وہ بیزاریت سے بولا۔ پر بی جان نے مجھے یہیں رہنے کو کہا تھا۔ وہ ٹینشن میں بولی۔ اوکے فائن، جاؤ صوفے پہ سو جاؤ۔ وہ کمبل اڑتا ہوئے بولا اور وہ بھی شکریہ ادا کرتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی چٹیاں بنا رہی تھی۔ چٹیاں بنا کر وہ پلٹی اور بیڈ تک آئی۔ میں تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ اور وہ محبوب کے ساتھ اسے تک رہا تھا۔ وہ وائٹ یونیفارم میں واقعی کوئی حور لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ رقیب کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ اس نے خود ہی میں آ کر حور کو کلائی سے پکڑ کے کھینچا تو اس کے چوڑے سینے پہ جا گری۔ حور حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بر مقابل کی آنکھوں میں کچھ ایسا نہ تھا۔ وہ پلکوں کی باڑ گرنے پر مجبور ہو گئی۔ کئی لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ لالا اندر آتی ثنا گڑبڑا کر واپس مڑ گئی اور حور شرم کے مارے پانی ہو رہی تھی۔ جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے، وہ اس کے سینے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ تو اس نے اسے دوبارہ کھینچا اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ چلو تم ناشتہ کرو، میں آتا ہوں۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر خود سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ تو اس نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً کمرے سے باہر کی طرف بھاگ نکلی۔ وہ ابھی اسکول سے آئی تھی تو دیکھا پپو اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوئی تھی اور لاؤنج میں آئی اور سب کو سلام کیا اور پپو کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ وہ اس کے ماتھے پر پیار کرتی ہوئی بولی۔ بالکل ٹھیک، وہ مدھم آواز میں بولی۔ خوش ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ جی۔ حور ادھر آؤ۔ سلمیٰ جو اس کی بڑی بھابھی تھی اور پپو کی بیٹی تھی، سلمیٰ نے حور کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جی بھابھی۔ وہ پپو کے پاس سے اٹھ کر سلمیٰ کے پاس بیٹھ گئی۔ تم خوش ہو؟ وہ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جی میں خوش ہوں۔ بھابھی، بی اور دادی اور داجی کیسے ہیں؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ بالکل ٹھیک ہیں۔ سلمیٰ آپا، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ رقیب جو حور کو چھوڑنے آیا تھا، کال آنے کی وجہ سے وہیں ٹھہر گیا تھا اور اب اندر آنے کے بعد اندر کا منظر اس کو تیش دلانے کے لیے کافی ہے تھا۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا مجھے یہاں؟ وہ اسے کڑی نظر سے دیکھ کر بولی۔ کیونکہ آپ اس قاتل کی بھابھی ہیں، وہ مٹھیاں بھیج کر بولا۔ یہاں تم نے صحیح کہا، میں اس قاتل کی بھابھی ہوں اور یہ اس قاتل کی منقوا ہے، اور اپنی بہن سیما کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ اور 1 منٹ پر اس قاتل کی چھوٹی بھائی کی منقوا ہیں، وہ ثنا کی طرف اشارہ کر کے بولی۔
اور یہ تو قاتل کی بہن ہے اور حور کو کندھوں سے پکڑ کر بولی، ارے یہ دیکھو، یہ اس قاتل کی پھپھو ہے، کس سے بھاگو گے رقیب؟ وہ چلا کر بولی اور پھوٹ کر رونے لگی، پلیز میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سرخ نگاہوں سے حور کو دیکھتے ہوئے نکل گیا، اسے ساری غلطی اس کی ہو۔ حور کمرے میں آئی تو رقیب ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ حور کو دیکھتے ہی اس کے اندر غصے کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ غصے میں آگے بڑھا اور حور کو جبڑے سے پکڑ کر بولا، بہت بے غیرت ہے تمہارا بھائی، میری معصوم بھائی کو مار دیا اور بعد میں اس سے اتنا گھرانا الزام لگا دیا۔ میرا دل کر رہا ہے میں آج ہی کر دوں، تمہیں جان سے مار دوں، پر نہیں، میں تمہارے بھائی کی طرح گرا ہوا نہیں ہوں۔ وہ اسے بیڈ پر تیج کر بولا، ایک بات میرے کان کھول کے سن لو، تمہاری سزا شروع ہو چکی ہے، اب تمہیں تمہاری زندگی میں ایک پل بھی سکون کا میسر نہیں ہوگا۔ الجھنے وہ جس پر جھک کے اور وہ زرد چہرہ لیٹے خشک آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا دھاڑے مار کر روئے۔ آج تک اس سے کسی نے ایسی بات نہیں کی تھی، سو اس کے وہ ہمیشہ سے اس سے ایسی ہی بات کرتا تھا، اب سے نہیں، تب سے جب وہ صرف اس سے چچا کی بیٹی تھی۔ 3 سال پہلے رقیب، وقیب، سجاد تینوں نے ترکی کے ٹور سے واپسی پہ پلان بنایا تھا کہ وہ تینوں سب کو سرپرائز دیں گے، سو وہ تینوں بغیر بتائے بڑی حویلی ٹپک پڑے تھے۔ آج سب بڑی حویلی میں جمع تھے، ایسا ہر اتوار کو ہوتا تھا۔ ہر اتوار والے دن سب کبھی بڑی حویلی میں جمع ہوتے تو کبھی خان والا حور کے ابو کے گھر میں۔ آج سب بڑی حویلی میں جمع تھے اور وہ لوگ ابھی پورچ میں تھے کہ اوپر ٹیرس پر کھڑے حور کی نظریں ان پر پڑیں تو اس کو ایک شرارت سوجی۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے گئی اور کچن سے 2 انڈے اٹھا کر ستون سے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ وقیب اور سجاد پیچھے باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ رقیب آگے بڑھا تھا کہ کوئی چیز اسے پوری طرح پر آ کر لگی تھی اور ستون کے پیچھے کھڑی حور سامنے آ کر زور سے چلائی تھی، یہ دیکھیں بنا کے محترمہ نے انڈے کس کو مارے ہیں، ویلکم بیک ٹو پاکستان۔ اور سامنے کا منظر دیکھ کر حور کو لگا وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی۔ سوری، وہ گردن جھکا کر ممنائی۔ وقیب اور سجاد نے جب رقیب کی حالت دیکھی تو ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ایک انڈے کی زردی رقیب کے بالوں پہ لگی تھی اور دوسرے انڈے کی زردی اس کے پورے جسم کو پیلا کر گئی تھی، اور انڈے چھلکوں کے ٹکڑوں نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ حور پر دھاڑا، وہ یہ انڈے، وہ ہمت کر بولی، بدتمیز لڑکی، تم میں تمیز نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ زہر لگتی ہو تم مجھے، اور بدتمیزی کرنے کے بعد یہ جو تمہاری معصوم بننے کی اداکاری ہے نا، میں خوب جانتا ہوں۔ دفع ہو جاؤ، مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہاری ان آنکھوں سے جن میں سوائے فریب کے کچھ نہیں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، اور وہ کیا بول رہا تھا اس بات کا اندازہ شاید اسے خود بھی نہیں تھا۔ جسٹ چل برو، وقیب اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ شور کی آواز سن کر سب باہر آ گئے تھے۔ رقیب، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری گڑیا کو ڈانٹنے کی؟ زوار خان نے کڑک لہجے میں استفسار کیا۔ داجی، وہ آگے کچھ بولنے ہی والا تھا کہ حور زمین بوس ہو گئی۔ سب حور کو پکارتے ہوئے اس کی طرف پڑے۔ صبح جب رقیب کی آنکھ کھلی تو وہ فرش پر گھڑی کی مانند پڑی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، پر وہ اپنے دل کو ڈپٹتا حور تک آیا۔ حور اٹھو، حور دیر ہو رہی ہے، اس کو اسکول نہیں جاؤ گی؟ کئی بار آواز دینے کے بعد بھی جب وہ نہ اٹھی تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے گال پر ماتھے ہاتھ رکھ کر دیکھا تو بخار میں تپ رہی تھی۔ اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا اور نیچے جانے لگا کہ ثنا سے کہہ کے اسے ناشتہ کرا کے دوا دے دے۔ اور جب رات کو کمرے میں آیا تو ثنا حور کو سوپ پلا رہی تھی۔ گڑیا، تمہارا تھوڑا سا تو پی لو۔ نہیں آپی، گل، بس میرا دل نہیں کر رہا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی، السلام علیکم۔ اس نے اندر آتے ہی سلام کیے۔ وعلیکم السلام، دونوں نے ایک آواز ہو کر جواب دیا۔ لالا، میں چلتی ہوں، اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ ثنا کھڑے ہوتے ہوئے بولی، ہاں، 1 کپ چائے بھیج دو۔ ٹھیک ہے لالا، پھر میں چلتی ہوں، مسکرا کر بولی۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ ثنا کے جانے کے بعد وہ افطار کرنے لگا۔ ٹھیک ہوں، وہ سر جھکا کے مدھم آواز میں بولی۔ گڈ، کل تک تم مجھے بالکل فٹ چاہیے ہو، ایک خاص سرپرائز تمہارے لیے۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف سے لیٹتے ہوئے بولا، کیا سرپرائز؟ سرپرائز ہے، کل پتہ چل جائے گا۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا۔
वो लोग अभी सुबह सुबह स्कूल के लिए निकले थे कि रकीब ने स्कूल वाले रोड के बजाय गाड़ी दूसरे रोड पर डाल दी। ये हम कहाँ जा रहे हैं? हूर घबरा कर बोली। सरप्राइज़ है मेरी जान। हूर को न जाने ऐसा लग रहा था कि सरप्राइज़ इसका जो भी होगा इसके लिए इज्जत का सामान होगा। बस थोड़ी देर पर सरप्राइज़ तुम्हें और तुम सरप्राइज़ को देखोगी। वो केका लगाते हुए बोला। उतरो। वो गाड़ी एक पोशीदा सी इमारत के पास रोककर बोला, यहाँ हम कैसे लिए आए हैं? वो टटक कर बोली, तुम्हारा सरप्राइज़ नहीं तो है। वो शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला। वो छोटे छोटे कदम उठाती इसके पीछे चल रही थी। डर के मारे इसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। वो लोग इस पोशीदा इमारत के अंदर थे, जहाँ चारों तरफ डब्बे ही डब्बे थे। वो लोग चलते हुए सीधा हाथ की तरफ मुड़े और वहाँ मौजूद ज़मीनों पर चढ़ने लगे। हम यहाँ क्यों आए हैं? हूर इस जगह को देखने लगी जहाँ आकर बिल्कुल खो सा गया था। इसकी आंखों में अजीब सा कुर्ब था और फिर भी खामोश रहा और इर्द गिर्द देखता रहा। कभी मुस्कुराता तो कभी संजीदा हो जाता। क्या हुआ? हूर आगे बढ़ी, कंधे पर हाथ रखकर बोली। वो जैसे ख्यालों की दुनिया से फ़ौरन बाहर आया और हाल इसके लिए बहुत ही दर्दनाक था। वो मुड़ा और एकटक देखने लगा। आज एक माह हो चुका है, पर ऐसा लगता है कि अभी ही की बात है। ज़ख्म अब भी ताज़ा है और इन ज़ख्मों का दर्द अब भी अपने उरूज पर है। मैं हर रोज़ मरता हूँ जब वो मंज़र मेरी आंखों के सामने आता है और हर रोज़ जीता हूँ इस मंज़र को भुलाने की कोशिश में, पर हमेशा नाकामी की मुकद्दर बनती है। मैं बुरा नहीं बनना चाहता, पर हर बार मंज़र व तकलीफ़ व हादसा मुझे बुरा बना देते हैं। वो लंबी सांस खारिज करते हुए बोला, आप बुरे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। वो आंखों में आई नमी साफ करते हुए बोली, मैं बुरा हूँ और मैं बुरा ही रहना चाहता हूँ। वैसे बाजू से लिबास कर बोला, जानती हो यहाँ इस इमारत में मेरे भाई को कत्ल किया था तुम्हारे भाई ने। दुख मुझे इस बात का नहीं, दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरा यार मेरे दूसरे यार का कातिल है। दर्द इस बात का है कि मेरा यार नहीं था, आस्तीन का सांप था। वो हूर को झटक कर बोला, जिसकी वजह से हूर का सर सामने से बने पलड़े पर जा लगा और हूर के सर से खून बहने लगा। आप एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। सज्जाद लाला ने वकील लाला को इनकी गलती पे मारा था और वो इन्हें मारना नहीं चाहते थे। वो सब गलती से हुआ था। और वो अपना सर थामते हुए बोली, मैं पागल हूँ, सच में मैं बहुत बड़ा पागल हूँ जो तुम्हें अच्छा समझा रहा हूँ। मुझे लगा कि तुम मेरा दर्द समझोगी, पर नहीं, तुम सिर्फ अपने भाई को ही समझोगी। तुम्हें पता है वकील तुम्हें कितना प्यार करता था, गुड़िया गुड़िया और बस सिर्फ गुड़िया, और तुम इससे इतनी जल्दी भूल गई। अफसोस। वो दुख से बोला और इस जालिम को अपने दर्द में इसके सर पे लगी चोट न दिखी। मुझे भी वकील लाला बहुत अजीज़ थे। आप गलत समझ रहे हैं, मुझे भी दुख है। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, झूठ। अगर तुम्हें दुख होता तो तुम मेरा दर्द समझती। तुम औरत ज़ात होती ही मतलब परस्त हो, और वो भी तो ऐसी थी। तुम जिस मक्कार, तुम औरतों के जब मतलब पूरे हो जाते हैं ना, तो मुंह मोड़ लेती हो और दोबारा मुड़कर देखना भी गवारा नहीं करती। मैं आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ सकती, और प्लीज़ आप मुझे इसके साथ कंपेयर मत करें। मैं आपकी बीवी हूँ और इससे आपकी कोई रिश्ता भी नहीं था और ना ही कभी होगा। वो नम आवाज़ में बोली, वो तो वक्त बताएगा। वो अजीब सी अंदाज में बोला, बस करें, घर चलते हैं, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। और वो अपनी चादर दुरुस्त करते हुए बोली, अल्लाह खैर करे, हूर अभी तक वापस नहीं आई। आए खान बताकर वहीं रकीब के साथ ही है ना? बी जान फिक्रमंदी से बोली, अरे आप फिक्र ना करें, दोनों साथ हैं। सुबह रकीब ने बताया था कि वो लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे। आगा खान इन्हें तसल्ली देते हुए बोले, अच्छा, मुझे पता नहीं था कि दोनों साथ हैं, इसलिए फ़िक्र हो रही थी। ये क्या हुआ? वो अपनी चादर दुरुस्त करके मुड़ी ही थी कि रकीब ने इसके हाथ से पकड़ कर मोड़ा। उसके माथे पर सर से चादर हटाते हुए बोला, ये क्या हुआ है? वो यकसर अनजान बनते हुए बोले, ये खून कैसे निकला? और इसे अपने करीब करते हुए बोला, इसे शायद खुद भी इल्म नहीं था कि वो क्या कर रहा है। शायद दिल के हाथों मजबूर हो गया था। क्या कर रहे हैं? छोड़ें मुझे। ये क्या? वो अपनी पलकों के बाढ़ कभी गिराती तो कभी उठाती। दिल था कि बेकाबू हो गया था। शर्म हया से गुलाबी रुखसार सुर्ख हो रहे थे।
بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا۔ رقیب کو اپنے دل میں عجیب سا سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا کر رہا ہوں؟ چوٹ دیکھ رہا ہوں؟ وہ اسے خود سے اور قریب کرتے ہوئے بولا۔ چھوڑیں مجھے، چوٹ مدھم آواز میں بولی۔ نہیں، وہ اسے ڈرانے کے لیے ذرا غصے سے بولا۔ چھوڑیں۔ حور کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کھڑوس انسان محبت کوئی ایسے کرتا ہے ڈرا ڈرا کے؟ حور دوسری دل میں خود سے مخاطب ہوئی۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہاری قربت کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ یہ تو صرف تمہاری چوٹ دیکھنی تھی اس لیے۔ وہ اس سے دور ہو کر بولا۔ اچھا، چوٹ دیکھنی تھی تو دور سے دیکھتے ہیں نا، اتنا چپکنے کی ضرورت کیا تھی؟ کھڑوس انسان حور دل میں اس پر غصہ نکالنے لگی۔ چلو چلیں، وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی، اور وہ بھی خاموشی سے اس کے ہاتھ تھام کر چلنے لگی۔ آئیے آپ لوگ، ثنا حور کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ لالا کہاں ہے؟ پتہ نہیں، وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ کھانا کھایا؟ ثنا نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ خاموشی سے مسکرا کر بولی۔ چلو آؤ، میں تمہیں پاستہ بنا کر دیتی ہوں، اور اس کو کچن کی طرف لے جاتے ہوئے بولی۔ نہیں، ابھی نہیں، دل نہیں کر رہا، وہ ان کو روکتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا حور؟ تم ایسی تو نہیں تھی؟ اور فکر مندی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوا، بس کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ مدھم مسکان لبوں پر سجاتے ہوئے بولی۔ اچھا جاؤ آرام کرو۔ وہ مڑی اور اپنے کمرے کی سمت بڑھنے لگی، اور ثنا اس کی خوشیوں کی دعا مانگنے لگی۔ وہ اسے چھوڑ کر خود ڈیرے پہ چلا گیا تھا۔ شام رات ہو گئی تھی، پر اس کے گھر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج اس نے جو حرکتیں کی تھیں بار بار یاد آ رہی تھیں۔ کیا کروں یار، گھر جاؤں یا نہیں؟ جانا تو چاہیے۔ چلا جاتا ہوں یار، کب تک یہاں بیٹھا رہوں گا؟ وہ دل ہی دل میں خود سے سوال جواب کرنے لگا، اور بالآخر اسے اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے گھر نہیں جانا چاہیے۔ حور نے گھڑی دیکھی تو رات کے 11 بج رہے تھے، اور رقیب ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی ٹینشن کم کرنے کے لیے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی، جو بے سود تھا۔ اس کی ٹینشن پھر بھی برقرار تھی۔ تقریباً 11:30 بجے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو اسے لگا رقیب ہوگا، پر وہ تو ہمیشہ بغیر نوک کے اندر چلا آتا ہے۔ آج اتنی شرافت پہ اس کی حیرانی تو بنتی تھی۔ آ جائیں، اس نے حیران ہو کر اجازت دی، پر دروازہ کھلتے ہی چچا جان کو دیکھ کر حیرانی کے بجائے اس کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ چچا جان، آپ آئیں نا، بیٹھیں پلیز۔ وہ سامنے بڑے اور سنگل صوفوں میں سے ایک پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود دوسرے صوفے پر جا بیٹھی۔ بیٹا، رقیب کا فون آیا تھا، کچھ رہا تھا کہ وہ آج نہیں آئے گا اور کل صبح شہر جائے گا، واپسی کا کوئی پتہ نہیں۔ اوہ اچھا، خیر چچا جان، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ داجی نے آپ کی طبیعت، آپ کی بات ہوتی ہے، وہ کیسے ہیں؟ ہاں ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور لمبی سانس خارج کرتے ہوئے بولے۔ حور جی، وہ بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہارا اپنا داجی سے ملنے کو دل نہیں کرتا؟ وہ نم آواز میں بولے۔ کرتا ہے، پر آپ تو جانتے ہو نا، وہ رنجیدہ آواز میں بولی۔ رقیب کو آنے دو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ تھینکس، چلو تم آرام کرو، میں چلتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ اس نے بھی ہولے سے سر کو اس بات میں جنبش دے دی۔ چچا جان کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور کبڈ کی طرف آئی۔ کبڈ کھولتے ہی اس کی نظریں براؤن کلر کے باکس پر پڑی، جس پر اس کی نظر روز پڑتی تھی اور کبھی اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ آج پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے اس باکس کو اٹھایا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ باکس کو لے کر بیڈ کی پائنٹی پر بیٹھ گئی اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، پر وہ باکس لاک تھا۔ وہ اٹھی اور کبڈ میں کپڑوں کا ادھر ادھر کرنے لگی، پھر اسے ایسا کچھ نہ ملا جس سے وہ باکس کھول پاتی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے بالوں میں سے ایک پن نکالی اور باکس اٹھا کر باکس میں پن سے کھولنے لگی۔ تھوڑی سی محنت کے بعد بالآخر باکس کھل گیا، اور باکس کھول کر اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ کتنی خوبصورت ہے یہ، آخر ہے کون؟ یہ وہی ہوگی رقیب کی محبت، یہ واقعی ہی قابل محبت ہے۔ اتنی خوبصورت ہے یہ کہ میں اس کو، اتنی خوبصورت ہے یہ کہ میں اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ تصویر رکھ کر خط اٹھانے لگی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم پلٹ کر مڑی تو ثنا دیکھ کر ایک لمبی سانس خارج کری۔ میں تو ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ اس کو بولنے سے پہلے ثنا بول پڑی۔ تمہیں لگا کہ لالا ہوں گے؟ ثنا مسکرا کر بولی۔ ہاں مجھے یہی لگا۔ اچھا ہوا حور تم نے خود کو
कोशिश की मासी के अपने पास खोलने की। वो इसके बराबर में बैठ कर बोली, मतलब? हूर ने उलझ कर पूछा, मतलब ये ख़त पढ़ो। वो बॉक्स में से ख़त उठाकर इसको देते हुए बोली। वो खामोशी से ख़त खोल कर पढ़ने लगी। रकीब, तुमने मुझे तोड़ दिया, तुमने मेरी मान को तोड़ दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम और तुम्हारा भाई गुनहगार हैं, पर तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें मैं गलत दिखती हूँ और तुम्हारा भाई सही। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी तुम्हारे भाई ने, और तुम मुझे छोड़कर अपने भाई के साथ दे रहे हो। शैम ऑन यू रकीब। मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर रहूँगी, और तुम ये याद रखो कि तुम मुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। फ़कत ज़रिश्ता। ये सब क्या है आपी गुल? हूर इस ख़त को वापस रखते हुए बोली, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे तल्ख़ हकीकत। वो नम आवाज़ में बोली, क्या मतलब? वो ना समझी से बोली, ये लारा की पहली बीवी है, ज़रताशा, जिससे इन्होंने छुप कर निकाह किया था। कल भाई इनको लेकर आ रहे हैं। क्या हूर को ऐसे लगा कि सातवां आसमान एक साथ उस पर टूट पड़े हों। इसका दिल किया कि वो धाड़े मार मार कर रोए, पर आंसू तो उसकी आंखों में ही खुश्क हो गए थे। अगली सुबह खासी रोशन थी और हूर के लिए ये सुबह बहुत तारीख थी। वो सुबह सवेर उठी और नमाज़ पढ़ी। जब दुआ मांगी तो सिर्फ ये कि अल्लाह मुझे सब्र दे, और वो अभी नीचे आई थी कि नाश्ता करके स्कूल जाए और रकीब या ज़रश्ता में से किसी से भी सामना ना हो। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बाहर रकीब की गाड़ी का हॉर्न बजा तो इससे लगा कि वो यहाँ से नहीं हिल जा पाएगी। सब हॉल में जमा हो गए थे। और भी वहीं आकर खड़ी हो गई। रकीब अंदर आया तो उसकी गोद में जामनी रंग के कंबल में लिपटा हुआ बच्चा था, या फिर शायद बच्ची थी। रकीब अंदर आया और सबको नज़रअंदाज करते हूर के पास आया। वो बच्चा इसकी गोद में देते हुए बोला, ये मेरी बेटी है और आज से तुम्हारी भी। तुम इसकी माँ हो। तुम्हें इसकी परवरिश करनी है, बहुत अच्छी परवरिश करनी है, इतनी अच्छी कि मेरी बेटी की शराफत की मिसाल दुनिया दे। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारा मशकूर रहूँगा। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। वो ये सब कहकर रुका नहीं, वापस घर से चला गया। हूर की आंखों से कहीं आंसू निकले। ये आंसू गम के नहीं थे, खुशी के थे कि अल्लाह ने इसे इसका शौहर भी वापस लौटा दिया और बेटी से भी नवाज दिया था। वो खुश थी, बहुत खुश थी अपनी बेटी को पाकर। इसने इस नन्ही सी गुड़िया को मोहब्बत पाश निगाहों से देखा और झुककर इसके नरम गाल पर प्यार किया। और ये तो बहुत छोटी है, तुम इसका ख्याल कैसे रखोगी? सना फ़िक्रमंदी से बोली, अरे आप फ़िक्र नहीं करें, मैं इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखूँगी। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ये नावल? अगर आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलें हम बढ़ते हैं अपनी एक्स की तरफ। तुम कर लोगी ना? वो फ़िक्रमंदी से बोली। जी मैं कर लूँगी। हूर मुस्कुरा कर बोली, अच्छा फिर तुम इसका ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। सना इसके गाल धपक कर बोली। हूर मुस्कुरा कर बोली। रकीब रात कमरे में आया तो वो बहुत थका हुआ था। हूर इसकी बच्ची आराम से सो रहे थे। इसे लगा था कि हूर इससे सवाल जवाब करेगी कि बच्ची किसकी है, पर हूर ने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो अभी और कुछ सोचता कि हूर की आवाज़ पर चौंका। आप आ गए? हूर अपना दुपट्टा सर पे दुरुस्त करते हुए बोली। रकीब बगौर हूर का जायज़ा लेने लगा। वो काले रंग के लॉन के प्रिंट सूट में मलबूस थी। नम व थकते हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गया। खाना खाएंगे आप? वो गिलास पानी में डालते हुए बोली। रहने दो, मैं भिंडी रोटी नहीं खाता, मैं ताज़ी बना देती हूँ। वो गिलास इसे देते हुए बोली। रहने दो, दिल नहीं कर रहा। वो गिलास थामते हुए बोला। खाना? वो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए बोली। बोलो क्या कहना है? वो इसे बैठने का इशारा करते हुए बोला। वो ज़रा ताशा क्यों नहीं आई? वो बामुश्किल बोली, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? वो आंखें खोल कर माथे पर कहीं बल लाते हुए बोला। वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। वो सर झुकाकर बोली। आंखों में आई ढेरी नमी को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर मुफद्दिल से वो नमी न छुप सकी। क्या करोगी ज़रताशा के बारे में जानकर? वो इसका हाथ थाम कर बोला। कुछ नहीं। वो तो सर को नफ़ी में हिलाते हुए बोली। तुम जानती है वो ज़रताशा, इससे ज़िक्र से भी मुझे घिन आती है। इस ज़रताशा ने ज़िक्र से, जिसकी बातें मैं सारा दिन करते नहीं थकता था। वो अपने बालों को हाथ में जकड़ कर बोला। मेरा दिल करता है कि अपने दिल का हर गम किसी हमदर्द को कह डालूं और आज़ाद हो जाऊं। हर दुख तकलीफ़ से आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं सुनूंगी आपका हर दर्द। वो नम आवाज़ में बोली।
تم بہت اچھی ہو، کبھی کسی سے محبت مت کرنا ورنہ کبھی بھی تمہیں بہت درد ملے گا۔ وہ سدکتے ہوئے بولا اور اس بات پر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے تو محبت ہو گئی ہے، وہ بھی اس شخص سے جو اسے کہتا ہے کہ کبھی محبت نہ کرنا۔ تمہیں پتہ ہے میں پہلی بار سرتاشا سے کہاں ملا تھا؟ نہیں، تمہیں کیسے پتہ ہوگا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یار رقیب جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ اور یہ سجاد کا بچہ کہاں ہے؟ رقیب جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ ہارن، ارمان، ہائے ارمان ہی رہے گا، یہ تو میرا بھی بچے ہوں، ایک تو ادھر سے پکڑوں تو دوسرے کو ادھر بھاگے اور ادھر سے میری بیوی آئے اور کہے اے جی میں کیسی لگ رہی ہوں۔ سجاد لیونگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا، آؤ تجھے کسی نے لڑکی دینی ہے۔ رقیب شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے بولا، جسے اس کی خوبصورت نیلی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بس یہی فرق تھا رقیب اور وقیب میں، رقیب کی آنکھیں کالی تھیں اور وقیب کی آنکھیں نیلی تھیں، باقی دونوں ہو بہو ایک جیسے تھے۔ مجھے تو کوئی بھی دے دے گا، تم اپنی فکر کر بیٹا، سجاد منہ بگاڑتے ہوئے بولا۔ اور ہیلو، اگر تم 2 منٹ کے اندر اٹھو تو واللہ میں تم دونوں کی ہڈیاں توڑ دینی ہیں۔ وقیب ایک شرٹ کی آستین فولڈ کرتے ہوئے بولا، یار اٹھ گئے بس، ہر وقت مارنے دوڑنے کی لگتی ہے اس کو۔ سجاد اسے گھورتے ہوئے بولا، تم لوگ نکلتے ہو یا میں لگاؤں ایک؟ وہ مصنوعی غصے سے بولا، بھائی یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ۔ ظالم شخص رقیب رونی صورت بنا کر بولا، چلو سائڈ پہ تو ہم جا رہے ہیں، پر اگر کوئی ہم سفر ہوتا تو سفر اور بھی حسین دلکش ہوتا۔ وقیب آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، جیسے اس پہ حقیقت میں کوئی سحر طاری ہو گیا ہو، اوے مجنوں بس کر دے، ابھی تیری لیلا پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ سجاد اس کا مذاق اڑاتا ہوا بولا، تم دونوں ہر جگہ شروع ہو جاتے ہو یار، بس کرو۔ وقیب کی جوابی کارروائی سے پہلے ہی رقیب بول پڑا، بعد میں دیکھوں گا تیرے ساتھ تو بچوں۔ وقیب منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، چل دیکھ لینا۔ سجاد ہاتھ کو ہاتھ میں لہراتے ہوئے بول پڑا، وہ لوگ سی سائڈ کے لیے نکلے تھے، پر راستے میں پلان چینج کرتے ہوئے پہلے شاپنگ مال گئے۔ یار ہور پہ یہ کلر اچھا لگے گا۔ سجاد ایک کریم کلر کی فل میکسی وقیب کو دکھاتے ہوئے پوچھنے لگا، ہاں ہماری گڑیا پر ہر رنگ جچتا ہے، یہ دیکھو۔ وہ بلو کلر کی ہائی ہیل سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اور ہور کو بہت پسند آئے گی۔ وقیب سجاد سے بولا، وہ بچی ہے وہ، یہ نہ لے کچھ اور لے لے۔ سجاد بھائی ہل سے دیکھتے ہوئے بولے، بس کر، پورے 14 سال کی ہو گئی ہے، اب تو اسے فیشن کرنے دے۔ وقیب ہور کی وکالت کرتے ہوئے بولا، چونکہ وہ جانتا کہ ہور کو ہلز پہننا کتنا پسند ہے۔ وقیب سجاد صحیح کہہ رہا ہے، ابھی وہ چھوٹی ہے، یہ سب اس کے لحاظ سے کافی اور ہے۔ رقیب سنجیدگی سے بولا، اوے ایکسکیوز می۔ ان تینوں کے سامنے دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ جی محترمہ فرمائیں۔ رقیب اس خوبصورت چہرے سے منہ موڑ کر بولا، اکلوچی یہ جو ان کے ہاتھ میں ہل ہے وہ مجھے دے دیں، مجھے یہاں دوسری ایسی مل نہیں رہی۔ وہ مسکرا کر بولی، اور وہ ایک ادا سے اپنے خوبصورت بال پیچھے کرتے ہوئے بولی، جی نہیں، یہ میں اپنی بہن کے لیے لی ہے۔ وقیب غصے سے بولا، وقیب دے دو ہور کے لیے، ہم اس کی انچ کی حساب کے سینڈل لے لیں گے۔ سجاد سے سمجھاتے ہوئے بولا، واٹ ڈو یو مین بائی مسٹر، میں آپ کو کوئی بری عورت دیکھتی ہوں؟ وہ لڑکی منہ بنا کر بولی، اور اس ادا پر رقیب دل و جان سے فدا ہو گیا۔ جی نہیں، ایکچولی ہماری بہن بہت چھوٹی ہے، اس لیے میں ایسا کہا۔ سجاد نے مسکرا کر وضاحت دی، مجھے لگا۔ وہ مسکرا کر بولی، اینی وے میں ذرا تاشا سراج۔ وہ مسکرا کر بولی، جس سے اس کے خوبصورت گالوں میں گڑے بڑھ گئے تھے۔ میں سجاد گلزار خان، اور یہ میرے کزنس وقیب زاور خان اور یہ رقیب زاور خان۔ اور ویسے وقیب اینڈ رقیب آپ دونوں ایک دوسرے سے بہت ملتے ہو۔ وہ خوش دلی سے بولی، جی ہم ٹوئنس ہیں۔ رقیب مسکرا کر بولا، اوہ۔ وہ اپنے ہونٹوں کو سکوڑتے ہوئے بولی، اینی وے یہ میرا کارڈ ہے۔ وہ اپنا کارڈ دیتے ہوئے بولی، یہ کس لیے ہے؟ وقیب کارڈ لیتے ہوئے بولا، اگر کبھی مجھ سے بات کرنی ہو تو آسانی ہوگی۔ وہ مسکرا کر بولی، اور ہم آپ سے بات کیوں کریں گے؟ وقیب منہ بنا کر بولا، آپ سے کس نے کہا کہ آپ مجھ سے بات کریں گے؟ یہ کارڈ میں نے رقیب اور سجاد کو دیا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے ہلز لیتے ہوئے بولی، او ہیلو ادھر دو، یہ تم جیسی عورتوں کو میں اچھی سے سمجھتا ہوں۔
وہ خوشی سے پھنکارا۔ اوکے بائے، میں چلتی ہوں، اور وہ کہہ کر رکی نہیں وہاں سے چلی گئی، اور جاتے جاتے رقیب کا دل اپنے ساتھ لے گئی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ رقیب اور زرتاشا کی فون کالز اور باتیں ہونے لگی، اور زرتاشا کی بے باک طبیعت سے بعض ایک ملاقات ہونے لگی۔ رقیب ایک عزت دار گھرانے کا مرد تھا، جسے اس کے لیے اپنے گھر کی عورتیں قابل احترام تھیں، ویسے ہی اس کے لیے باہر کی عورتیں بھی قابل احترام تھیں۔ رقیب شہر سے گاؤں آیا کہ داجی کو بتایا کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے جسے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، پر داجی نے پھر سے انکار کر دیا۔ ان کی نظر میں زرتاشا ایک لالچی لڑکی تھی، کیونکہ وکیل نے زرتاشا کے بارے میں داجی کو خوب کان بھرے تھے، اور داجی جانتی تھی کہ وکیل سب ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، پر اپنے بھائی کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ رقیب شہر سے واپس آیا اور وکیل اور سجاد کو بھی بلوایا، اور ان کو قسم تھی کہ جب تک میں نہ کہوں کسی کو بھی میرے اور زرتاشا کے نکاح کی خبر نہ دینا، اور وکیل اور سجاد اس کی قسم کے آگے مجبور ہو گئے۔ آپ کے اور اس کے نکاح کے بعد کیا ہوا؟ آپ اسے لے کر کیوں نہیں آئے؟ وہ اپنی آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ اسے یہ سن کر رونا آ رہا تھا کہ شدت سے رونا آ رہا تھا کہ اس کی پہلی اور آخری محبت کو پہلی اور شاید آخری محبت کوئی اور ہے۔ تم رو رہی ہو؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ نہیں، میں تو نہیں رو رہی۔ وہ رک کر بولی۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے مزید حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کہاں رو رہی ہوں؟ وہ اس بار قدرے چلا کر بولی۔ اپنی چوری پکڑے جانے سے اسے بالکل پسند نہیں آیا۔ آج تو چلا لیا، پر آئندہ ایسا مت کرنا، اسے چلانے والی عورتوں سے الجھن ہوتی ہے۔ وہ ماتھے پر کئی بل لاتے ہوئے بولا۔ اچھا نا، آپ آگے بتائیں کیا ہوا تھا؟ وہ قدرے ریلیکس ہو کر بولی۔ کل بات کریں گے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے ابھی بتائیں، آپ بعد میں، مجھے پتہ ہے کہ آپ بعد میں نہیں بتائیں گے، ابھی بتائیں۔ وہ اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولی، جیسے اس نے اگر ابھی ہاتھ چھوڑا تو وہ بھاگ جائے گا۔ یار، اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ میں غصہ نہیں۔ وہ اپنی خوبصورت ہری آنکھیں گھما کر بولی۔ کیا جاننا چاہتی ہو تم؟ وہ صوفے پر واپس بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ کا ماضی، آپ کی محبت کی انتہا۔ وہ آگے کچھ کہتی کہ رقیب اس کی بات بولا۔ وہ اور آپ کی محبت کا زوال ہے نا، اور یہی سب جاننا ہے نا تمہیں؟ وہ صرف آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جو بھی سمجھ لیں۔ وہ سر جھکا کر مدھم آواز سے بولی۔ یعنی تم سن کر رہو گی؟ وہ دیوار کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں۔ وہ بھی سم سے دیکھتے ہوئے بولی۔ نکاح کے بعد ہماری زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ شادی کے تقریباً 2 ماہ بعد زرتاشا نے ڈیمانڈ کی کہ اسے اپنے حصے کی پراپرٹی اس کے نام پر کر دوں۔ میں نے یہ بات وکیل سے ڈسکس کی تو اسے بہت برا لگا، اور اس نے کہا کہ داجی کا بہت دل دکھے گا۔ ویسے بھی ہمیں کسی چیز کی کمی ہے کہ ہم اپنا حصے کا مطالبہ کریں؟ رقیب کو بھی وکیل کی بات سے اتفاق تھا، اس لیے رقیب نے سوچا تھا کہ آج شام کو جاتے ہوئے زرتاشا کو انکار کر دے گا۔ وہ شام کو زرتاشا سے یہ بھی بات کرنے والا تھا کہ زرتاشا نے ایک میڈیکل رپورٹ اسے لا کر دی، اور خود مسکراتی ہوئی دوسرے صوفے پر جا بیٹھی۔ رقیب نے نہ سمجھی سے زرتاشا کو دیکھا اور لفافہ کھولنے لگا، پر لفافہ کھولتے سے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ تاشا، آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ اسے باہوں میں اٹھا کر گول گھمانے لگا۔ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، میں پاپا بننے والا ہوں۔ آئی لو یو تاشا، میں بہت خوش ہوں۔ میری زندگی مکمل کرنے کا شکریہ تاشا۔ وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے بولا۔ تاشا، آج تم جو بھی مانگو گی میں تمہیں دے دوں گا، کوئی انکار نہیں کروں گا، نہ ہی کوئی ایکسکیوز کروں گا۔ وہ اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ سچ؟ مسکرا کر بولی۔ سچ؟ وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ تم وہ پراپرٹی میرے نام کر دو نا۔ وہ اس کے کالر کے بٹن سے کھیلتے ہی بولی۔ تم کچھ ٹائم صبر کرو، میں پھر پراپرٹی تمہارے نام کر دوں گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ اوکے، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، چلیں آج شاپنگ پر چلتے ہیں۔ اور وہ اپنے بال ایک عطر سے جھٹک کر بولتی۔ اوکے، چلو چلتے ہیں مائی ڈیئر لو۔ وہ اس کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولا، اور رقیب کی آنکھوں پر محبت کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ اسے زرتاشا کی آنکھوں میں لالچ ہی نہیں دکھ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا خان؟ آپ نے پراپرٹی اس کے نام کی؟ چچا جان نے آپ سے پراپرٹی کیسے لی؟ وہ استفسار کرنے لگی۔ اور آگے کا سفر بہت کٹھن تھا۔
بہت دشوار تھا، تکلیف تھی، جانتی ہو حور، میں نے اپنا اعتبار کھویا، میں نے اپنا پیار کھویا، اور یہ 2 واحد چیزیں ہیں جو دوبارہ نہیں مل سکتی۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے حور، وہ سب یاد کرنے پر۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں اس کو گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ حور بس وہ ہمت نہیں مجھ سے اور برداشت کرنے کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہر تکلیف اڑ جائے، مجھے چھوڑ جائے۔ تمہیں پتہ ہے جب عقیب اور میں چھوٹے تھے تو ہمیں بھی جان ہمیں پریوں کی کہانی سنایا کرتی تھی۔ ایک کہانی میں تو آسمان سے پریاں لوگوں کی تکلیف کے لیے کندھوں سے اٹھا کر لے جاتی تھیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی پری آئے اور میرا ہر غم اپنے کندھوں میں اٹھا کر لے جائے۔ اور تھکے ہوئے انداز میں بولا، آپ سو جائیں، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ پلیز آرام کریں۔ اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ آنکھیں موڑتے ہوئے بولا، اگلی صبح خاصی روشن تھی۔ رقیب اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا۔ سامنے بیڈ پر اس کے 7 دن کی بیٹی پڑی رو رہی تھی۔ رقیب کو بہت دکھ ہوا اور ساتھ میں غصہ بھی آیا کہ اس نے اپنی بچی کی ذمہ داری ایسی عورت کو دی ہے جو اس کی بچی کی سوتیلی ماں ہے۔ وہ کبھی نہیں کر پائے گی اس سے محبت، اور میں نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میری بچی کو سگی ماں بن کر پالے گی، اس کی پرورش کرے گی، اسے محبت دے گی۔ یہ صرف میری خام خیالی تھی۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ حور کی آواز پر چونکا، میری گڑیا، بس یہ دیکھو مما نے فیڈر بنا لیا ہے میرا بچہ، بس۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر پیار کرتے ہوئے بولی، اور وہ فیڈر ملتی رہی، خاموش ہو گئی۔ آپ کی نیند شاید گڑیا کے رونے سے خراب ہو گئی ہوگی۔ اصل میں مجھ سے دودھ جلدی نہیں بنتا نا، تو سوری، وہ شرمندگی سے بولی۔ نوٹس اوکے۔ وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں، وہ بچی کو کارٹ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، میں تب تک فریش ہو جاتا ہوں۔ وہ کچن میں آئے تو سمجھ نہیں آئی کہ کیا بنائے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے چائے چڑھائی۔ 1 کپ چائے میں محترمہ نے 6 چمچ پتی ڈالی اور 10 چمچ چینی، اور فریج سے آٹا اٹھا کر پراٹھا بنایا۔ جو پراٹھا کم افریقہ کا نقشہ زیادہ لگ رہا تھا۔ انڈا بنانا تو اسے آتا تھا، تو تمام چیزوں میں صرف انڈا ہی کھانے کے لائق تھا۔ ناشتہ کر لیں آپ، کو ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا بولا، یہ پراٹھا ہے؟ وہ دھاڑا۔ جی، وہ دانت نکالتے ہوئے بولی۔ دانت اندر کرو، پراٹھا بڑا اچھا بنایا ہے، جو اب دانت بھی نکال رہی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ وہ فوراً منہ کر کے بیڈ کی بانتی پر بیٹھ گئی۔ رقیب نے جیسے چائے کا گھونٹ بھرا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس کا دل کیا کہ وہ چائے فوراً گل دے، پر حور کے چہرے پر جیسے ہی نظر پڑی، چائے خود بہت سب میٹھی لگنے لگی، کیونکہ حور اسے دیکھ رہی تھی، اور انداز ایسا تھا جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ چائے کیسی بنی ہے، اچھی یا بری؟ چائے تو بہت مزے کی ہے۔ اور چائے کا وہ ذرا سا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، سچ؟ اور خوشی سے اچھل کر بولی۔ انداز خاصا بچکانا تھا، پر رقیب کو اچھا لگا۔ اس رقیب کو جو ہمیشہ اسے اس کا بچکانا انداز پر ہمیشہ ڈانٹتا تھا، اسی رقیب کو جسے اس کی ہر آنکھوں سے الجھن محسوس ہوتی تھی۔ ہاں بالکل، وہ اپنی ہی سنجیدہ انداز میں بولا۔ او ابھی حور کو کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اپنی بچی کو روتے دیکھ کر اس کے پاس گئی اور اسے گود میں اٹھا کر چپ کرانے لگی، پر وہ چپ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ آپ ناشتہ کریں، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، میں اسے بھی جان کے پاس لے کر جاتی ہوں، وہ اسے دیکھے گی کیا ہوا ہے۔ وہ گود میں ہلاتی ہوئی بولی، لاؤ اسے مجھے دو، میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ حور نے روتی ہوئی بچی اس کی گود میں ڈالی اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا بچہ، چپ کر جاؤ گڑیا، پاپا کی جانی۔ وہ اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ حور بھی اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ آپ اسے مجھے دے دیں، آپ سے نہیں ہونے والا، حور غصے سے بولی، کیونکہ بچے کا رو رو کر رنگ خطرناک حد تک نیلا ہو گیا تھا۔ کیوں نہیں ہوگا، میری بیٹی ہے، میں باپ ہوں اس کا، تم لگتی کیا ہو اس کی، تمہاری بیٹی نہیں، تم پلیز اسے مجھے سنبھالنے دو، تم خود کو سنبھال لو، وہی بات ہے۔ رقیب بھی اپنی بیٹی کی سے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، اور اوپر سے حور کا ڈانٹنا اسے بہت برا لگا، اور غصے میں جو اس کے منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ حور نے ایک دم اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو سمیٹ آئے۔ صحیح تو کہہ رہے ہیں وہ حور، یہ تیری بیٹی نہیں ہے، یہ سرتاشہ اور ان کی بیٹی ہے، تیرا کوئی حق نہیں بنتا کہ تو ایسے کسی بچی پر اپنا حق جتائے۔ وہ خود کو ڈانٹتے ہوئے بولی اور صوفے سے اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ اب تم کہاں
मर रही हो, जल्दी आओ, इसे मेरे साथ डॉक्टर के पास लेकर चलो। वो मुड़ी, इसका दिल किया कि इसे खूब सुनाए, पर वो बच्ची की हालत देख के खामोश हो गई। जी मैं चादर लेकर आती हूँ, तुम जल्दी करो, वो कमरे से बाहर जाते हुए बोला। वो लोग हॉस्पिटल आए तो भी जान इनका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इन्हें हॉस्पिटल में सुबह से शाम हो गई थी। बेटा क्या हुआ, ऐसी कैसी है? अब ये बंदा किसी को कुछ बता के तो जाता है। बेजान फिक्रमंदी से बोली। कोई बड़ी बात नहीं है बेजान, मैं इसे शहर ले गया था डॉक्टर के पास। 6 घंटे तो आने जाने में लग गए और फिर कुछ घंटे हॉस्पिटल में लग गए। वो सिंगल सोफे पर बैठते हुए बोला। हूर भी सना के बराबर में बैठ गई। लाओ इसे मुझे दो बेजान, हूर से बोली। हूर उठी और खामोशी से बच्ची को बेजान की गोद में दे दिया। रकीब, मैं सोच रही थी कि हाथों हाथ इसका नाम भी रख लें। बेजान संजीदगी से बोली। बेजान, ये हमें करना चाहिए और आई थिंक अभी करना चाहिए। तो इसका नाम कौन रखेगा? सना मुस्कुराते हुए अफ्तार करने लगी। मैं रख सकता हूँ इसका नाम। रकीब इतने में अरसे में पहली बार मुस्कुरा कर बोला। हाँ क्यों नहीं, आखिर तुम बाप हो इसके। बेजान मुस्कुरा कर बोली। हूर खामोश नज़रों से सबको देखती रही। तो ठीक है, आज इसका नाम नूर है। रकीब ने हूर की तरफ देखते हुए बोला। हूर, नूर, पर ऐसे चेहरे पर बेबसी के सिवा कुछ भी देखने को ना मिला। वाह, बहुत अच्छा नाम है लाला, हूर की बेटी नूर। सना हूर को देखकर बोली, पर इसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी देखकर चौंक पड़ी। बेजान ने भी इसकी खामोशी को खासन नोट किया था, इसलिए हूर को देखकर मुस्कुरा कर बोली। हूर बच्ची, जाओ तुम आराम करो, नूर को मैं और सना संभाल लेंगे। वो बिना कुछ कहे खामोशी से उठी और कमरे में चली गई। रकीब तकरीबन आधे घंटे बाद कमरे में दाखिल हुआ तो हूर को देख कर थक गया। वो फर्श पर बैठी रो रही थी। इसकी खूबसूरत हरी आंखें लाल अंगार हो रही थी। हूर, क्या है, तुम क्यों रो रही हो? कोई तकलीफ़ तो नहीं तुम्हें? आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वो उसको बाजू से पकड़ कर बोला। हाँ मुझे तकलीफ़ है, और वो भी दिल में। मुझे बहुत तकलीफ़ है, इतनी कि जिसका आपको कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप प्लीज़ मुझे मेरे दादी के घर जाने दें। मुझे नहीं रहना यहाँ, प्लीज़। मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ मत बढ़ाएं, और प्लीज़ जाने दें मुझे यहाँ से। प्लीज़, आपका बदला पूरा हो गया होगा ना? अब तक तो गिरा नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझे मार दें, आपका बदला पूरा हो जाएगा। प्लीज़ मुझे पल पल की इज्जत ना दें, प्लीज़, आपका खुदा वास्ता। वो तेज़ आवाज़ से रोने लगी। हैं? हूर, इधर उधर देखो, मेरी तरफ, मेरी बात सुनो। क्या हुआ है यार? मैंने कभी कुछ कहा है तुम्हें? फिर भी तुम इतना नाराज़ हो रही हो। रकीब अपने कंधों से थाम कर बोला। मैं नाराज़ और आपसे बिल्कुल नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि ये सब मेरा मुकद्दर है, मेरी तकदीर है, और बस मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज़ लेट मी गो। और इसके हाथ अपने कंधे से हटाकर बोली। क्या हुआ है, तुम मुझे एक बार बता तो दो। वो हूर का हाथ थामते हुए बोला। आपको कुछ याद नहीं? सच में आप बहुत ही कोई वो हैं। वो उसे हैरत से देखने लगी। यार क्या बोला है, एक बार रिमेंबर तो कराओ। और वो मस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। नहीं, कुछ नहीं हुआ, और मैं रिमेंबर और आपको करवाऊँ? आप प्लीज़ मुझे जाने दें। वो अपनी नाक रगड़ते हुए बोली। छोड़ दूंगा, पर तुम्हें सब कुछ जान कर यहाँ से जाना होगा। मेरी माजी की एक एक बात। वो इसे बेड पर बिठाते हुए बोला। तुम जानती हो आपकी प्यारी मोहब्बत की दास्तान, और टोटोटेपन से बोली। मगर मैं सुनाऊंगा, और ज़रूर सुनाऊंगा। और इसका हाथ थाम कर बोला। इस दिन शॉपिंग करने के बाद मैं वकील के पास फिर गया और इससे सारी बातें डिस्कस की। तो वो मुझसे बहुत खफा हुआ और कहने लगा, यार तू ऐसा कैसे कर सकता है? तूने मेरी और ख्वाहिश पूरी नहीं की। देखना, तू बहुत पछताएगा, और जब तक तू मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा न तुझे सुकून मिलेगा। देख लेना। वकील की सुर्ख आंखों से इसे घूरते हुए बोला। यार तेरी ख्वाहिश तो मैं अब कभी नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि अब माशाल्लाह से मैं शादीशुदा हूँ। रकीब इसे आजिज़ से देखते हुए बोला। देख यार, गांव में किसी को पता नहीं है कि तूने यहाँ किसी औरत से निकाह किया है। देख मेरी बात सुन, ये औरत बहुत लालची है, इससे कुछ भी करके पीछा छुड़ा और फिर तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। वकील ने समझाते हुए बोला। यार तू जानता है कि मुझे इसकी हरी आंखों से उलझन होती है। मैं और इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारूँ, इम्पॉसिबल। वो भी जरताशा को छोड़कर अपना गाँव, बिल्कुल नहीं। रकीब संजीदगी से बोला। ठीक है, फिर जो तेरे दिल में आए कर। वकील गुस्से से लाल होते हुए बोला। चल यार, मैं चलता हूँ।
تاشا ویٹ کر رہی ہوگی اور اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں جا، تو پتہ نہیں آتا کیوں ہے؟ رقیب منہ پھیرتے ہوئے بولا، اوئے بس کر یار۔ رقیب اسے کمر پر ہاتھ رسید کرتے ہوئے بولا، رقیب تم آ گئے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ زرتاشا مسکرا کر بولی، کیوں آج کوئی خاص بات ہے؟ اور دن تو تم سو جاتی ہو اس ٹائم تک۔ رقیب نے مسکراتے ہوئے بولا، کیوں کوئی خاص بات ہونا ضروری ہے کیا؟ وہ اس سے برابر میں بیٹھے ہوئے بولی، نہیں آج یار آفس میں کام بہت تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، تم نے رقیب کی بات کی؟ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، یار پچھلے مہینے میں پورے 4 بار جا کر بات کر چکا ہوں۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا، تم پراپرٹی کا جلدی کچھ کرو، میں اپنے بیوی کا فیوچر سیکیور کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اداکاری کے تمام ریکارڈ توڑتی ہوئی بولی، آئی نو تم یہ سب میرے اور بیوی کے لیے کر رہی ہو، پر یار ویٹ امپاسبل۔ تم تو جانتی ہو نا داجی تو ہماری نکاح کو خبر نہیں، اور رقیب مجھے بار بار منع کر رہا ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے۔ مسکرا کر بولا، واہ، تو یہ سب کیا ادھر اس کا ہے؟ تمہارا بھائی اصل میں تمہیں خوش نہیں دیکھ سکتا، اس لیے یہ فضول کنڈے آزماتا ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرنے کے لیے۔ وہ طنزیہ انداز سے مسکراتے ہوئے بولی، زرتاشا وہ میرا بھائی ہے، میں سب سن سکتا ہوں، پر اپنے بھائی کے خلاف ایک لفظ نہیں، سمجھی؟ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا، اچھا تمہارا بھائی کوئی بزرگ ہے نا جس کے بارے میں کچھ بھی کہنا گناہ کبیرہ ہے؟ نہ چلتا ہے، اور تم سے اصل میں اس کی نیت خراب ہے مجھے لے کر۔ ارے کی بار تو اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے میرے ساتھ، پر میں نے ہر بار خود کو بچا لیتی ہوں اور ہمیشہ اس کے کیے پر پردہ ڈالتی ہوں۔ وہ مکاری کے آنسو بہاتے ہوئے بولی، چٹاک۔ رقیب نے ایک چانٹا اس پہ رکھ کر زرتاشا کو منہ پر مارا اور چلا کر بولا، تم جیسی گھٹیا عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ تم میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو، میرے بھائی پر، میرے اس بھائی پر جس میں جان سے زیادہ چاہتا ہوں، شیکسپیئر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا ہوں۔ تمہارا بھائی انتہائی گھٹیا آدمی ہے، سمجھے؟ تم بھی گھٹیا ہو۔ وہ بھی جو ابا چلا کر بولی، زبان سنبھال کر بات کرو، سمجھی؟ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا، جو کرنا ہے کر لو، پر ہاں میری ایک بات کھول کر سن لو، اگر تم نے پراپرٹی میرے نام نہیں کی تو میں اپروشن کروا لوں گی، سمجھے؟ تم اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، تم ایسا نہیں کرو گی؟ وہ بے یقینی سے بولا، میں ایسا کر بھی دوں گی۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ سے لبوں پر سجاتی ہوئی بولی، اور ہاں میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ تمہارا بھائی بد کردار ہے۔ وہ انشد شہادت سے اٹھا کر بولی، ٹھیک ہے تم ثابت کر کے دکھاؤ، اگر تم نے ایسا کیا تو میرے حصے کی پراپرٹی تو تمہارے نام ہوگی، میں میرے بھائی کا حصہ بھی پراپرٹی پہ بھی تمہارے نام کر دوں گا۔ 1 ہفتے بعد میری بہن آ رہی ہے امریکہ سے، مجھ سے چھوٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کے مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ زرتاشا اپنے نوکروں کو وارن کرتے ہوئے بولی، جی بیجی۔ وہ سعادت مندی سے بولی، ٹھیک ہے تم جاؤ اور کھانا پکانا شروع کرو۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ کچن کی طرف مڑتے ہوئے بولی، رقیب میری بہن آ رہی ہے، میں اس کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتی، تو برائے مہربانی تم کوئی تماشا نہ کرنا، اور ہاں اپنے بھائی کو بھی بلا لینا۔ وہ صوفے پر ایک ادا سے بیٹھتے ہوئے بولی، کیوں یہاں تمہیں میرے بدکردار بھائی کی ضرورت کیسے محسوس ہو گئی؟ رقیب اسے کڑی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کہا نا کہ میں اپنی بہن کے سامنے کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتی، اس لیے، ورنہ مجھے تمہارے بھائی سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ اپنے موبائل میں فون گھما کر کی ہوئی بولی، رقیب یہ میری بہن ہے نتاشا۔ زرتاشا رقیب کے بازو میں اپنے بازو ڈال کر بولی، واہ کیسی ہو بیٹا، ٹھیک ہو؟ رقیب خوش دلی سے بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب میں اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں کہ زرتاشا سے صرف 4 سال ہی چھوٹی ہوں۔ نتاشا منہ بنا کر بولی، زرتاشا اور نتاشا میں عمروں کا فرق کے علاوہ کچھ فرق نہیں تھا، دونوں عادتاً بھی ایک دوسرے کا پرلو تھیں۔ رقیب چلو ذرا کھانا نکالتے ہیں، ہمارے یہاں 2 مہمان آئے ہیں، تمہیں بالکل فکر نہیں ہے۔ اور رقیب کو جتاتے ہوئے بولی، ہاں چلو چلتے ہیں۔ رقیب کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر بعد رقیب اور زرتاشا لانچ کی طرف بھاگے، کیونکہ وہاں سے ناشتے کی چیخوں، وہاں سے نتاشا کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ رقیب حیرانی سے بولا، چونکہ وہ پریشان ہو گیا تھا کہ ایک دم اسے اپنی
بھولی لڑکی کو کیا ہو گیا ہے؟ تم گھٹیا انسان، میری بہن کے ساتھ تمہاری یہ سب کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ زرتاشا چلا کر بولی۔ رقیب دیکھو، میں نہ کہتی تھی کہ تمہارا بھائی بد کردار ہے؟ وہ رقیب کے پاس جا کر بولی۔ زرتاشا زبان سنبھال کر بات کرو۔ رقیب نے غصے میں آ کر زرتاشا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تو تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تم اور تمہارا بھائی بچ جائے گا کیا تمہیں کبھی نہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سمجھے مسٹر رقیب زوار خان؟ اور وہ اپنی بہن کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ وقیف چلو، اس گھر میں موجود وقت رقم میرے بھائی کا صدقہ سمجھ کر رکھ لو، اور ہاں، جو کرنا ہے کر لو، میں بھی دیکھتا ہوں تم اور کتنا کرتی ہو۔ وہ غصے سے کہتا ہوا نکل گیا۔ وقیف بھی فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ 6 ماہ بعد زرتاشا اب کیا ہوگا؟ ہماری ایک کے بعد ایک ترکیب بےتار جا رہی ہے، اس لیے بہت بھروسے سے اپنے بھائی پر میں تو کہتی ہوں کہ یہ سب چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں جیل کی چکی پیسنی پڑے۔ نتاشا فکر مندی سے بولی۔ ڈونٹ وری ڈیئر، اب تم دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، وہ معنی اگر مسکراہٹ سجاتی ہوئی بولی۔ مطلب؟ نتاشا حیرانگی سے بولی۔ مائی ڈیئر سسٹر، بس دیکھتے جاؤ۔ وہ اپنے فون میں نمبر تلاشتی ہوئی بولی۔ ہیلو سجاد بھائی، کیسے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ آپ نہیں جانتے کتنے ظالم ہیں یہ دونوں بھائی۔ اس نے رو رو کر اپنی آپ پر ہونے والے ایک ظلم کی داستان سنا دی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سمجھاؤں گا دونوں کو، سجاد سنجیدگی سے بولا۔ زرتاشا کی کسی بھی بات پر دل سے یقین نہیں آیا، پھر بھی اس نے وقیف کو اس بو رسیدہ عمارت پر بلا لیا۔ آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے سجاد بھائی؟ زرتاشا مسکین سی صورت بنا کر بولی۔ آپ بالکل فکر نہیں کریں زرتاشا بھابھی، میں وقیف سے بات کرتے ہوئے دیکھا، وہ ابھی آپ سے معافی مانگے گا۔ ہاں یار بول سجاد، کیا بات ہے؟ وقیف آخر سیڑھی پھلانگتا ہوا بولا۔ وہ جیسے ہی اوپر آیا تو ان دونوں کو وہاں دیکھ کر تھتک گیا اور ایک دم اس کے اعصاب تن گئے۔ یار یہ سب کیا ہے؟ میں کیا سن رہا ہوں؟ سجاد حیرانگی سے بولا۔ یار تو چھوڑ دے ان کو، ان کے ساتھ میں خود نمٹ لوں گا، وقیف طنز سے بولا۔ وقیف نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر ان کی طرف بڑھایا اور سجاد ریوالور دیکھ کے فوراً اس کے پاس آیا۔ اس نے اسے روکنے کی کوشش کی پر اسپیئر تو خون سوار تھا۔ وہ اسی ہاتھ اپائی میں گولی وقیف کے سینے میں جا لگی اور وہ سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، اور ایک دم سے زرتاشا کی حالت بگڑنے لگی تو اس کی بہن نے اسے لے کر فوراً اسپتال کے لیے نکل گئی اور سجاد وہاں دھاڑے مار کر رونے لگا، اور زرتاشا ڈیلیوری کے بعد اس دنیا میں ننھی سی بچی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک بات تو بتائیں، وہ اپنا رونا دھونا بھول کر پوچھنے لگی۔ کیا وہ اسے سوالی نظر سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وقیف لالا کی ایسی کون سی خواہش تھی جو آپ نے پوری نہیں کی؟ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ تو بعد میں بتاؤں گا۔ وہ بولا۔ چلو تمہیں تمہاری داجی کے یہاں چھوڑ آؤں تمہیں۔ وہ شرارت سے بولا۔ نو نہیں، کیوں جاؤں میں؟ نہیں جانا مجھے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں جانا میری چڑیل؟ وہ اسے واپسی کھینچتے ہوئے بولا، جس کی وجہ سے ہور اس کے چوڑے سینے پر جا گری۔ میں چڑیل ہوں، ہاں میں چڑیل ہوں، اور وہ اس کی ہری ہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، جس سے وقیف لالا یقیناً آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ غصے سے لال ہوتے ہوئے بولی اور اس کے سینے پر زور سے تھپڑ رسید کیا۔ اف یار ظالم لڑکی، بہت بری ہو تم۔ وہ اس کے بال کو آوارہ لٹ کھینچتے ہوئے بولا۔ چھوڑیں مجھے۔ اسے اپنی پوزیشن کا اندازہ ہوا تو ڈر کر بولی۔ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو چھوتے ہوئے بولا۔ پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا جاؤ یار، اور یہاں کھانا لے کر آؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے، اور اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ فوراً کمرے سے بھاگی۔ اگر میں نے اسے شادی کرنے کی حقیقت بتا دی نا تو میرا تو یہ منہ توڑ دے گی، مسکراتے ہوئے بولا۔ اٹھ جائیں، ناشتہ کر لیں۔ وہ ایک ہاتھ سے ٹرے اور دوسرے بازو میں نور کو لیے ہوئے بولی۔ پلیز خان اٹھ جائیں، آج مجھے اسکول بھی جانا ہے، اپنا ایڈمٹ کارڈ اور ڈیٹ شیٹ لینے۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ ادھر آؤ۔ وہ اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیا ہو؟ وہ ڈر کر بولی۔ ادھر تو آؤ۔ وہ تھوڑا برہم ہو کر بولا۔ جی۔ وہ فوراً اس کے پاس بینچ پر بیٹھ کر بولی۔ اسے مجھے دو۔ وہ بازو پھیلا کر بولا۔ وہ نور کو بستر پر لٹا کر اٹھا اور ہور کو اپنے پاس بٹھا دیا۔
اتنا پاس کہ وہ اس کے سینے سے لگ کر جا بیٹھی۔ آنکھوں کے ادا ہے مخملی مخملی، یہ جھالر اٹھے جب قیامت قیامت۔ مسکرانا تیرا ظلمانہ وارے، ظالم تو میرے دل کی مکھے ہے۔ وہ اس کے ایک نقش کو چھوتے ہوئے بولا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اپنا سرخ چہرہ موڑتے ہوئے بولی، پیار کر رہا ہوں۔ وہ اس کی مرمری گردن کو چھوتے ہوئے بولا، پلیز مجھے جانے دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے اپنا ایڈمٹ کارڈ لینا ہے۔ وہ اپنی ہتھیلیاں ملتے ہوئے بولی، جاؤ، پر کسی کے ساتھ جاؤ گی؟ وہ اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے ساتھ جاؤں گی میں۔ اڑتے ہوئے بولی، پر میں تو تمہیں ایسے ہی تنگ کروں گا۔ وہ اسے واپس کھینچتے ہوئے بولا، آپ نا انتہائی بدتمیز انسان ہیں۔ وہ ماری بے بسی سے بولی، اور تم انتہائی خوبصورت ہو۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ وہ ابھی اسکول سے واپس آئی تو نور کی سینہ سے لے کر وہ کمرے میں آئی اور اسے سلا کر خود فریش ہوئی چلی گئی۔ فریش ہو کر نکلی تو کتابیں اٹھا کر پڑھنے لگی۔ ابھی یاد ہی کر رہی تھی کہ وہ رقیب کے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، ہور، میں کل امریکہ جا رہا ہوں، کچھ ضروری کام ہے۔ وہ کبرڈ میں کچھ ضروری فائلیں ڈھونڈنے والا تھا۔ خیریت تو ہے؟ آپ اتنے اچانک امریکہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہیں وہاں؟ وہ جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئی بولی، کیا وہاں ایک خوبصورت سی اف۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ حور کا چہرہ غصے کے مارے ایک دم سرخ ہو گیا۔ صاف صاف کہیں نا کہ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ گھوری آپ کی گرل فرینڈ ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں۔ وہ غصے سے جل کر بولی، یار تم کتنی جینیس ہو، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ معصومی حیرانگی سے بولا، وہ بہت خوبصورت ہے کیا؟ اور فکر مندی سے بولی، خوبصورت ایسی ہے ویسی، تمہارا تو صرف نام حور ہے، وہ تو حقیقت میں ایک حور ہے۔ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی جتنی تعریف کروں کم ہے۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولا، سچ میں؟ وہ نم آواز میں بولی، بالکل سچ میں۔ تمہیں کیا چھوٹا لگتا ہوں؟ نہیں، میرا مطلب نہیں تھا۔ وہ ایک دم سمٹا کر بولی، اچھا یار ذرا پیکنگ تو کر دو۔ وہ نور کو پیار کرتے ہوئے بولا، جی ٹھیک ہے، کر دیتی ہوں۔ وہ کبرڈ کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، آپ کب واپس آئیں گے؟ وہ بیڈ پہ کپڑے رکھتے ہوئے بولی، یار کیا بتاؤں، دل تو نہیں کرے گا واپس آنے کا، پر کوشش کروں گا واپس آنے کی، ایک ہفتے کے اندر۔ بس انداز میں بولا کہ جیسے اس کو کل ممتا امریکہ میں ہو، اسے چھوڑ کر آنا مشکل ہو۔ اچھا، وہ اسے جھکا کر بولی، ماں وہ اس میں آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ لے۔ پیکنگ کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، جی۔ وہ منہ پھیر کر بولی، چلو پھر میں چلتا ہوں۔ وہ اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تو جائیں؟ وہ روکھے لہجے میں بولی، جاؤں؟ وہ گیٹ کی طرف اشارہ کر کے بولا، جی بالکل۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ایسے کیسے؟ وہ اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا اور اس کی خوشیوں کو اپنے اندر تک اتارنے لگا، پلیز۔ وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے شدت سے رونا آ رہا تھا اپنی قسمت پر کہ وہ خالی دامن ہی رہ گئی تھی۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود وہ تنہا رہ گئی تھی۔ اپنا اور نور کا خیال رکھنا۔ اور اس کے ماتھے پر بوسے دیتے ہوئے بولا، وہ صرف اتنا ہی کہنے کی ہمت لا پاتی خود میں۔ رقیب کو گئے آج پورے 2 دن ہو چکے تھے، پر اس نے ان دونوں میں سے ایک بار بھی کال کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ حور بہت زیادہ اداس تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو آخر کیا کرے۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں غرق کی تھی، کھلے آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے آ کر ثنا نے جو خبر سنائی، پہلے پہل تو اسے ایسا لگا کہ اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، پر بعد میں پتہ چلا کہ حقیقت ہے۔ وہ خوشی سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے لیونگ روم میں داخل ہوئی، جہاں بیٹھے اپنے باپ اور بھائیوں کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گئی اور اپنے داجی کے گلے لگ کر پھوٹ کر رونے لگی۔ داجی کیسے ہیں آپ؟ اور آپ؟ وہ اپنے آنسو پوچھتی ہوئی بولی، اور پھر بھی اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کیا ہوا ہے میری گڑیا کو؟ کتنی کمزور ہو گئی ہے یہ؟ زاور خیال نہیں رکھتے تھے کیا تم اس کا؟ گلزار لالا، میں تو سب کچھ کہتا تھا میری بیٹی کا خیال رکھو، پر سب رکھتے بھی تھے، پر یہ اپنا خیال خود نہیں رکھتی۔ زاور خان معذب انداز میں بولے، چلو گڑیا، ہضم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اس کے داجی اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے بولے، نہیں چچا جان، یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ رقیب بلیک قمیص شلوار میں بہت ہی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ پروکاریت سے چلتے ہوئے گلزار خان کے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا، یہ میری بیٹی ہے، میں اسے لے جانے کا حق رکھتا ہوں۔ جی بالکل، پر تب جب میں اسے اجازت دے دوں۔ وہ نرم لہجے میں بولا، میں گلزار خان آگے سے
کچھ کہنے لگے تھے کہ پر رقیب ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا، ڈونٹ وری چچو، 2-4 دن میں آپ کی بیٹی کو آپ سے ملوا کر لے آؤں گا، مسکرا کر بولا۔ اور وہاں موجود تمام محفوظ اس کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ مطلب کہ تم اب کوئی دشمنی نہیں پالو گے؟ سجاد حیرانگی سے بولا۔ ہاں، میں اب کوئی دشمنی نہیں پالوں گا، کیونکہ جو گرد میرے دماغ کو لگی تھی صاف ہو چکی ہے۔ اب سب کچھ واضح ہے میرے یار۔ رقیب اور سجاد ایک دوسرے کے گلے لگ گئے اور انہیں رقیب کی خوشبو اپنے چاروں طرف محسوس ہوئی۔ رقیب رات گئے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو نور کو سلانے میں مگن تھی۔ اس کے لمبے بال کھلے تھے اور اپنے دوپٹے سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ کوئی لگتا ہے بہت ناراض ہے، وہ دروازہ بند کرتے ہوئے گل کھنکا کر بولا، پر حور نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، اپنے اسی انداز میں مگن رہی۔ کیا ہوا، ناراض ہو؟ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں تو ناراض ہونے لگی، میں تو ناراض نہیں، البتہ مجھے لگتا ہے کہ وہ امریکہ والی ناراض ہوگی۔ وہ اپنا دوپٹہ ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ اف یار، کوئی امریکہ والی نہیں ہے، وہ تو میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ دور ہٹیں، وہ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو جھٹک کر بولی۔ اف، پہلے تو وہ قبول نہیں تھے اور اب ان کو ہم قبول نہیں۔ وہ بیچارگی سے بولا، حور تمہیں پتہ ہے رقیب کی خواہش تھی کہ میں تم سے شادی کروں، اور میری خواہش پتہ ہے کیا تھی؟ کہ اگر میری بیٹی ہو تو بالکل حور جیسی، اور اتفاق دیکھو بالکل تم پر گئی ہے نور۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ سچ؟ حور نم آواز میں بولی۔ وہ اس کی ناک دبا کر بولا، پر میں آپ پر ابھی پھر بھی ناراض ہوں۔ وہ منہ پھیر کر بولی، تو کوئی نہیں، میں تمہاری ناراضگی دور کر دوں گا نا۔ وہ اس پر چپکتے ہوئے بولا، آپ بہت بدتمیز ہیں۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، ریلی حور تم بہت خوبصورت ہو، اور ایک ٹرانس میں آ کر بولا، حور آئی لو یو۔ وہ کہ رخسار چھوتے ہوئے بولا، حور کچھ کہو نا۔ وہ حور کا ہاتھ تھام کر بولا۔ حور سے نظریں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا، اس کے گال شرم سے حیا سے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ یہ سب بمشکل اتنا ہی کہہ پائی، یہی کہ تمہیں بھی مجھ سے پیار ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا ہے۔ وہ آنکھیں مونڈ کر بولی، کیا ہے؟ رقیب شرارت سے استغفار کرنے لگا، وہی جو آپ کو ہے، وہی جو مجھے ہے۔ وہ شرمندگی مسکراہٹ لبوں پر سجاد کر بولی، سچ؟ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، جی۔ وہ مسکرا کر بولی، اور اسی طرح دو محبت کرنے والوں کو محبت اور ایک خوبصورت انجام کو پہنچی۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو آج کا میرا ناول؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو جلدی سے نیچے لال کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں، اور بیل آئیکن پہ ایک بٹن کلک کریں، تاکہ آپ کو ایسے ناول ملتے رہیں اور آپ سن کے اس کو خوش دل ہو سکیں۔ اور ہاں دوستو، اگر آپ کو اپنی پسند کا کوئی ناول سننا ہے، کوئی پسند کا ناول ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں، تو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، ہم آپ کے لیے وہ ناول لائیں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور ناول میں، کسی اور کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔